प्रूव। जी पढ़िए आप। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब तबारक तआला की वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश से आगाह किया करते हुए बतलाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है और ये कहते हुए हिजरत के वक्त का तयन भी फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात अपने उस बिस्तर पर ना गुजारें जिस पर अब तक गुजारा करते थे। इस इत्तला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए ताकि उनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमा लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में बैठे थे कि किसी कहने वाले ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके तशरीफ़ ला रहे हैं। ये ऐसा वक्त था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किसी अहम मामले की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इजाज़त तलब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हारे पास जो लोग हैं इन्हें हटा दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले खाना ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप फिदा हों। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अच्छा तो मुझे रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, साथ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए और रात की आमद का इंतज़ार करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव। इधर कुरैश के अकाबिर मुजरिमीन ने अपना सारा दिन मक्के की पार्लिमान दारुल नदवा के पहले पहर की तय करदा करारदाद के नफाज की तैयारी में गुजारा और इस मकसद के लिए उन अकाबिर मुजरिमीन में से 11 सरदार मुंतखब किए जिनके नाम ये हैं, अबू जहल बिन हिशाम, हकम बिन आस, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, नज़र बिन हारिस, उमय्या बिन हल्फ, जमा बिन अस्वद, तुआइमा बिन अदी, अबू लहब, अबी बिन हल्फ, नुबिया बिन अल-हज्जाज और इसका भाई मुनब्बा बिन हज्जाज। इब्न इसहाक का बयान है कि जब रात ज़रा तारीक हो गई तो ये लोग घात लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। इन लोगों को पूरा उन लोगों को पूरा वसूक और पुख्ता यकीन था कि उनकी ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी। यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े मुतकब्बराना और पुरगरूर अंदाज में मजाक व इस्तेहज़ा करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि अगर तुम लोग उसके दीन में दाखिल होकर उसकी पैरवी करो तो अरबो अजम के बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे तुम्हारे लिए अर्दन के बागात जैसी जन्नतें होंगी। अगर तुमने ऐसा गे फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। बहरहाल इस साजिश के नफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्ररा के मुंतजिर थे। लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है, उसी के हाथ में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहे कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकता और जिसे पकड़ना चाहे कोई उसको बचा नहीं सकता। चनाचे अल्लाह ताला ने इस मौके पर वो काम किया जिससे ज़ैल की आयात करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए बयान फरमाया है कि वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितुका अव अव यक़्तुलूका यक़्तुलूका। अव युखरिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मौका याद करो जब कुफार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें, और वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह भी दाव चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतर दाव वाला है। यहाँ तदबीर लफ्ज़ ज़रा रसूलुल्लाह मुनासिब होगा। सल्लल्लाहु जी
جی اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے بعد باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اور اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزن نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت تلاوت فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر مطلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں، گھر سے غار تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 67 27 سفر 14 نبوت 27 سفر 14 نبوت مطابق 12 سے 13 12 ستمبر 622 کے درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالمقابل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔
غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تابند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنچر اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی، جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فخیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فخیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فخیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ قریش کی تبدو۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا برآمد ہوئیں، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت حبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا تو اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گرا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہو، ہم
ہم اچھا دو جی ہیں معزز طلبہ جن کا جی تیسرا اللہ ہے۔ جی سیدھا شبیر بارک اللہ فیک۔ اچھا باقی طلبہ طالبات سن رہے ہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ سے لے کر آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، میں نے 50 صفحات آپ سے کہا ہے، دارالندوہ سے لے کر 50 صفحات وہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ نیکسٹ وہ ہم پڑھیں گے۔ اور یہ بنتا ہے مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں ہجرت کر کے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں ابھی جو نئے معاشرے کی تشکیل ہے اس سے پہلے پہلے، دارالندوہ سے لے کر نئے معاشرے کی تشکیل سے پہلے پہلے تک، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ سب نے دیکھ کے اچھی طرح پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ ہر روز بھی اس کو 10 10 صفحات بھی پڑھیں تو 3 دن میں پورا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ شاید انٹرسٹ نہیں رکھتے، حالانکہ اتنے انٹرسٹنگ ہیں اور اتنے بہترین واقعات ہیں کہ اس سے انسان کی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، اور بندہ پڑھتے تھکتا بھی نہیں ہے۔ خاص کر جتنے بھی تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ تو بندہ پڑھتے تھکتا ہی نہیں، سیرت کے جو واقعات ہیں۔ اچھا تو اس طرح کلاس میں تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حاضری انشاءاللہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی سخت کرتے ہیں، لگاتے بھی ہیں انشاءاللہ، اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کون آیا ہے کلاس میں اور کون نہیں آیا۔ تو جو کافی لوگ جو ہیں وہ کلاس میں آج کل نہیں آ رہے۔ باقی آپ لوگ کلاس میں جو ہے وہ سیریس ہو جائیں، کبھی بھی چھٹی نہ کریں، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس کو آپ کر کے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کر لیں۔ آپ اس سے اگر کسی کا مڈ رہتا ہے، مڈ ٹرم وائبا رہتا ہے، تو وہ ابھی سے تیاری شروع کر دے، فائنل کے ساتھ ہی اس کا انشاءاللہ مڈ ٹرم وائبا لے لوں گا۔ سر ویسے دوبارہ کس بتا کس کا دیجیے رہتا ہے؟ کدھر تک ہے؟ دارالندوہ سے لے کر نئے معاشرے کی تشکیل سے پہلے پہلے، مدینہ منورہ میں پہنچ کر نئے معاشرے کی تشکیل سے پہلے پہلے، دارالندوہ سے لے کر، یہ آپ کا جی کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔